अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक होने वाली है। खौफनाक रात और चुड़ैल। अम्मा, मुझे पैसे चाहिए। बस मैंने कह दिया, तू कहीं से भी ला कर दे, ये तेरा काम है अम्मा। 20 साला आलियान माथे पर बल डाले चीख चीख कर अपनी माँ से कह रहा था। अम्मा, जो चारपाई पर सर पकड़े बैठी थी, इसके चीखने से तंग आकर बोली, ऐ बेटा, तेरा बाप कोई जिम्मेदार तो है नहीं, दफ्तर में क्लर्क है, कुछ तो ख्याल कर ले। और ये 50,000 का तूने करना क्या है? अम्मा, 1000 दफा बता चुका हूँ, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ घूमने जाना है। तो मत जाना। किसने कहा था तुझे इतने बड़े लोगों से दोस्तियां पाल? चल जाके सो जा। मुझे मजबूर ना कर कि मैं इसी वक्त तेरे बाप को फोन खड़का दूं। अम्मा ने भी डूबदू जवाब दिया, नहीं सोना, मैं जा रहा हूं, मुझे रहना ही नहीं ऐसे घर में जहां पाई पाई के लिए तड़पना पड़े। ये कहते साथ वो एक झटके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और अम्मा तो बस अरे अरे करती रह गई। छोड़ दे अम्मा, क्यों अपना दिल जलाती है? कुछ घंटे बाहर रहेगा ना, खुद ही दिमाग ठिकाने आ जाना है इसका। आलियान की बड़ी बहन जमीला बोली, सच्ची कहा है किसी ने, औलाद भी एक आजमाइश है। ये कहकर अम्मा बोझल कदम उठाती अपने कमरे की सिमत मुड़ गई। आलियान गली से निकलकर मेन रोड पर आ चुका था। पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी। रात तकरीबन 11 बजे का वक्त होगा। दिसंबर के अवाइल की रातें थी और सर्दी अपने जोबन पर थी, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग तो घरों में ही दुबके बैठे थे और धुंध के बाइस साफ नजर भी नहीं आ रहा था। आलियान ने सोचा, अभी एक दोस्त के यहाँ रात गुजार लेता हूँ, कल वापस आ जाऊंगा। अम्मा भी तब तक पैसों का इंतजाम कर चुकी होंगी। वो अपने दिमाग में प्लान तरतीब दे रहा था कि दफतन एक खटारा सी गाड़ी इसके सामने आकर रुकी, जो शक्ल से आल्टो लग रही थी। आलियान ने सुकून का सांस लिया कि चलो अच्छा है, वरना इस सर्दी में क्या ख्वार होना पड़ता। फिर वो गाड़ी का दरवाजा खोलने आगे बढ़ा ही था कि वो खुद खुल गया। आलियान एक लम्हे को रुका, फिर जल्दी से गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को पता बताया और अपने हाथ रगड़ने लगा। काफी देर गुजरने के बाद भी जब इसके दोस्त का घर ना आया तो इसे तशवीश होने लगी। वो ड्राइवर से मुखातिब हुआ, ओ भाई साहब, ये इतना टाइम क्यों लग रहा है? ड्राइवर ने कोई जवाब न दिया, बस नाक की सीध में देखता हुआ ड्राइविंग करता रहा। आलियान ने कनखियों से देखा कि इस आदमी ने अभी भी मास्क पहन रखा है। वो दिल ही दिल में हंसा और सोचने लगा, अब ऐसा भी क्या डरना कोरोना से, अकेले में भी मास्क पहना हुआ है, जैसे कोरोना तो इसी के पीछे लगा है। आलियान इन चंद लोगों में से था जिसने अब तक कोरोना को सिर्फ एक ड्रामा ही समझ रखा था, और फिर रात के इस पहर ड्राइवर को मास्क पहने देखा, अच्छी खासी हंसी आई इसको। अब की बार आलियान ने इसका कंधा हिलाया, ए भाई, बहरे हो क्या? बंदा हाँ ना में जवाब ही दे देता है, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही बद अखलाक निकले। और ये मैंने तुमसे चोलिस्तान जाने को थोड़ी कहा है, जो अभी तक नहीं पहुंचे। एक तो धुंध के बायस ठीक से नजर भी नहीं आ रहा। आलियान माथे पर बल डाले अपने दिल की भड़ास इस पर निकाले जा रहा था कि अचानक ड्राइवर ने गर्दन मोड़कर आलियान को देखा और आलियान तो जैसे हैरान रह गया। ड्राइवर की आंखें बिल्कुल पानी की तरह थी, ना क्योंकि वो सफेदी नजर आ रही थी, ना ही पुतलियों का पता चल रहा था। कुछ देर वो यूं ही आलियान को देखता रहा और फिर अपना मास्क नीचे कर दिया, जबकि आलियान की खौफ के मारे धड़कनें बेतरतीब हो गई। इस आदमी के 2 लंबे लंबे नुकीले दांत थे, जो कि मुंह से बाहर निकले हुए थे और सारा मुंह गंदा हो रहा था। अब की बार वो मुस्कुराया और आलियान से कहने लगा, खुश आमदीद नए शिकार। एक अजीब भद्दी सी आवाज थी। आलियान जैसे अचानक होश में आया और फिर कुछ सोचे समझे बगैर दरवाजा खोल के चलती गाड़ी से छलांग लगा दी और सड़क से होता हुआ दरख्तों के बीच जा गिरा।
اس کے چہرے پر کافی خراشیں بھی آ گئی تھی، مگر وہ ان کی پرواہ کیے بغیر اٹھا اور بھاگنے لگا، اس بات سے بے خبر کہ ابھی اور کتنی بلائیں اس کی منتظر تھیں۔ تھوڑی دور جا کر وہ رکا اور گھٹنوں کے بل جھک کر اپنی ناہموار سانسوں کو ترتیب دینے لگا۔ اس یک بستہ موسم میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ کھڑا ادھر ادھر کا جائزہ لے رہا تھا، اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب بھاگتے بھاگتے وہ درختوں کے جھنڈ میں آ گھسا ہے، جو کہ کسی جنگل کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑا آگے چلنے کے بعد ایان کو اپنے سے کچھ فٹ دور روشنی سی نظر آنے لگی۔ اسے تجسس ہوا اس ویرانے میں یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر وہ اس روشنی کی جانب چل پڑا اور قریب جا کر حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ وہ روشنی ایک جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ اس جگہ جھونپڑی کیا کر رہی ہے؟ آلیان کچھ دیر تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا اور پھر اس جھونپڑی کے چھوٹے سے دروازے پر دستک دے ڈالی۔ انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور آلیان کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ دروازہ کھولنے والی خوبصورت حسینہ لڑکی تھی۔ جی کہیے، وہ لڑکی اپنی خوبصورت سحر زدہ آواز میں بولی۔ مجھے پیاس لگی تھی، اگر تھوڑا پانی مل جائے تو؟ آلیان نے تذبذب کی حالت میں کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، اندر آؤ، کچھ دیر آرام بھی کر لینا، کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ وہ لڑکی پر اصرار مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آلیان واقعی تھک گیا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی کے ایک بار کہنے پر ہی اندر چلا آیا۔ اندر آ کر اس نے سب سے پہلے جھونپڑی کا جائزہ لیا۔ جھونپڑی میں قندیل پر 2 لالٹینیں جل رہی تھی، جن کی بدولت وہ کافی روشن تھی۔ ایک طرف چارپائی پڑی تھی اور ساتھ ہی لکڑی کا چھوٹا سا سٹول تھا۔ جھونپڑی کے کونے میں چولہا رکھا تھا، جس کے اوپر ہڈیاں پڑی تھی، اور اوپر دیوار پر تاک سا بنا تھا جس پر کچھ برتن رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ لڑکی سٹیل کا ایک ڈول تھامے آلیان کے پاس آئی اور کہنے لگی، لو یہ شربت پی لو، میں تب تک تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، تمہیں یقیناً بھوک بھی لگی ہوگی۔ آلیان نے بنا کچھ کہے چپ چاپ وہ ڈول تھاما، جس میں یہ سرخ رنگ کا سیال تھا، اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگا۔ کچھ عجیب سا ذائقہ لگا اسے اس شربت کا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لڑکی ایک پلیٹ اور چنگیڑ اٹھا کر لے آئی اور آلیان کے سامنے میز پر رکھ دی، اور خود جا کر جھونپڑی کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ آلیان نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت حسین و جمیل دوشیزہ تھی، جس کے کالے ریشمی بال کمر سے بھی نیچے تک آتے تھے۔ مگر یہ کیا؟ آلیان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے 1-2 بار بھی پلک کی جھپکی تھی، مگر وہ منظر نہ بدلا۔ یہ اس کی نظر کا دھوکہ نہ تھا، بلکہ سچ مچ میں اس لڑکی کے پیر مڑے ہوئے تھے۔ آلیان نے گھبرا کر نظروں کا زاویہ بدلا اور سالن کی پلیٹ کی طرف دیکھنے لگا، مگر وہ یہ دیکھ کر تنک کر رہ گیا کہ اس سالن میں انسانی انگلی پڑی ہے۔ اسے اکائی آئی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، جس کی وجہ سے پلیٹ دور جا گری۔ اس لڑکی نے مڑ کر آلیان کو دیکھا اور پھر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے دھیرے دھیرے آلیان کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ آلیان نے دیکھا کہ اس خوبصورت لڑکی کا روپ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے۔ اب نہ تو وہ خوبصورت مسکراہٹ تھی کہیں، اور نہ ہی وہ گورا رنگ۔ اس لڑکی کے ناخن لمبے ہو گئے، آنکھوں کی جگہ عجیب سے کالے گڑھے نظر آنے لگے۔ اس کا چہرہ پچک گیا، جیسے وہاں ہڈیاں بھر گئی ہوں، اور خوبصورتی نے بھیانک روپ دھار لیا۔ وہ منہ کھولے آلیان کی طرف بڑھ رہی تھی، جس سے اس کے کالے ٹوٹے پھوٹے دانت نمایاں ہو رہے تھے۔ خوش آمدید میرے نئی شکار، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ آلیان کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑی۔ وہ چڑیل اس کے قریب پہنچ چکی تھی اور اپنے ہاتھ آلیان کی طرف بڑھا رہی تھی، مگر بر وقت اس کے دماغ نے کام کیا اور آلیان نے اس بلا کو زور سے دھکا دیا اور جلدی سے دروازے کی طرف لپکا۔ جھونپڑی سے باہر نکل کر وہ پھر تیزی سے بھاگنے لگا، اور ساتھ ہی اسے جھونپڑی سے ایک سیٹی نما چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ اتنی تیز تھی کہ آلیان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مبادا اس کے کانوں کے پردے ہی نہ پڑ جائیں۔ وہ یوں ہی بھاگتا جا رہا تھا، کسی سمت کا تعین کیے بغیر،
وہ اب بھی ان گھنے درختوں میں ہی پھنسا ہوا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس شہر میں تو کوئی جنگل ہے ہی نہیں، تو پھر یہ ماجرا کیا ہے؟ آخر کون سی بھول بھلیاں ہیں؟ وہ سوچ سوچ کے پاگل ہونے کو آیا تھا کہ اسے رہ کر خود پہ غصہ آ رہا تھا اور رونا بھی کہ وہ کیوں اس یک بستہ رات میں باہر نکلا، مگر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ چاند کی پہلی راتیں تھی اور روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی وجہ سے آلیان اندھیرے میں بمشکل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اب تک وہ اندھا دھند بھاگتا رہا، مگر اب اسے صحیح راستے کا تعین کرنا تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس کی جیب میں موبائل ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی جیبوں کو ٹٹولا اور پھر موبائل نکال کر ٹارچ آن کر دی اور سڑک کی طرف نکلنے والے راستہ ڈھونڈنے لگا۔ بلا شبہ وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر اس پے در پہ واقعات نے اس کے ذہن کو جیسے معاف کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ آج کل کے زمانے میں بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ہی اس کی نظر سامنے درخت کے پاس کھڑے گدھے پر پڑی جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ اب اس بیچارے گدھے کو کون پاگل اتنی ٹھنڈ میں یہاں چھوڑ کر چلا گیا؟ چلو قریب جا کر دیکھتا ہوں، کیا پتا اس کا مالک یہیں کہیں ہو۔ پھر وہی تجسس آلیان سابقہ واقعات کو ذہن سے جھٹک کر اس گدھے کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچ کر اس نے اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی اور پھر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ وہ گہرے کالے رنگ کا گدھا تھا۔ آلیان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ چکر کیا ہے۔ رات کے اس پہر گدھا اور اتنا گہرا رنگ، وہ اپنی انہی سوچوں میں گم تھا جب چند ساعتوں کے بعد اس کی نظر دوبارہ اس گدھے پر پڑی۔ وہ خوفزدہ ہو کر کچھ قدم پیچھے ہو گیا۔ اس کالے گدھے کے کان نیچے لٹک رہے تھے جبکہ اس کا سر اوپر درخت کے اونچے تنے تک پہنچا ہوا تھا۔ اسی اسنا میں اسے وہی چیخ دوبارہ سنائی دی تھی جو کہ اسی چڑیل کی تھی، اور دوسری طرف سے وہ آدمی آتا ہوا دکھائی دیا جس کے لمبے نوکیلے دانت دور سے ہی چمک رہے تھے، اور پھر اپنی بھدی آواز میں مخاطب ہوا، یہ میرا شکار ہے، میں لایا ہوں اسے یہاں تک، تم دونوں اسے چھونے کی ہمت بھی نہ کرنا۔ تبھی وہ چڑیل اڑتی ہوئی کہیں سے آئی اور اس آدمی پر جھپٹ پڑی۔ وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے جبکہ وہ گدھا اپنی سابقہ حالت میں موجود تھا۔ یہ سیارو تھا، ایک ایسی مخلوق جو انسانوں کو دھوکہ دے کر خوش ہوتی ہے۔ یہ مخلوق کوئی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے اور اپنا قد اور حجم بھی مبالغے کی حد تک بڑھا سکتی ہے۔ آلیان پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں شیطانوں کو آپس میں لڑتے دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکلے جا رہی تھی کہ وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا شکار ہونے والا ہے۔ ایک طرف وہ مرد تھا جو اس کے خون کا پیاسا تھا اور دوسری طرف وہ چڑیل۔ آلیان نے بچپن میں سنا تھا کہ چڑیلیں انسانوں کا دل اور کلیجہ بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ یہ سوچ سوچ کر ہی اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کر، میں ان شیطانی قوتوں کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا۔ اور پھر وہ دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے سرکنے لگا۔ اسے اب یہاں سے بھاگنا تھا۔ وہ آدمی اور چڑیل ایک دوسرے کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہے تھے جبکہ سیارو وہ گدھا ہر چیز سے بے نیاز کھڑا تھا۔ آلیان نے موقع غنیمت جانا اور ایک دم مڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ جتنا تیز بھاگ سکتا تھا بھاگ رہا تھا، کبھی کبھی پیچھے مڑ کر دیکھ لیتا تھا کہ کہیں وہ نادیدہ مخلوقات، وہ چڑیل، آدمی اور سیارو، شیطانی قوتیں اس کا تعاقب تو نہیں کر رہی۔ راستے میں اسے کافی ٹھوکریں بھی لگیں مگر وہ رکا نہیں۔ آلیان کو بھاگتے ہوئے تقریباً 40 منٹ ہو چکے تھے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ اپنی گلی کی مرکزی سڑک تک پہنچ چکا تھا اور لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ تبھی ٹھک کی آواز آئی۔ آلیان نے دیکھا وہ ایک بلی تھی جو گاڑی کے بونٹ پر کودی تھی۔ آلیان اس قدر ڈر چکا تھا کہ اب اسے بلی سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گرتا پڑتا اپنے گھر تک پہنچا اور دھڑا دھڑ دروازہ بجانے لگا، ساتھ ساتھ پیچھے مڑ کر بھی دیکھ لیتا تھا۔ فجر کا وقت ہو رہا تھا، اماں جاگ چکی تھی، نماز کی تیاری کر رہی تھی۔ جب انہوں نے دروازے پر ہونے والی زور زور سے دستک سنی، یہ آلیان ہی ہوگا یقیناً۔ ایک تو اس لڑکے کو آرام نہیں،
یہ کہتے ساتھ ہی وہ دروازہ کھولنے چلی گئی اور دروازہ کھول کر جب اماں نے سامنے دیکھا تو ان کے دل کو کچھ ہوا۔ آلیان کی حالت غیر ہو رہی تھی، اس کے سارے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور چہرے پر جگہ جگہ خراشیں تھیں۔ اماں اماں مجھے بچا لو، وہ آدمی میرا خون پی لے گا اور وہ چڑیل میرا دل چبا جائے گی۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے بے ربط بول رہا تھا۔ اماں نے دیکھا وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ وہ آلیان کو تھامے کمرے میں گئیں اور بستر پر لٹا آئیں۔ وہ خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا اور پھر اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، اماں تو یہیں بیٹھی رہنا میرے پاس، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ اور وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی جو اماں نے محسوس کی، لیکن ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ بات کیا ہے۔ کافی دن تک اسے بخار رہا، پھر دم درود کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی۔ جب تک یہ کچھ بہتر ہوئی تو اس نے اپنی اماں کو سارے کا سارا واقعہ سنا دیا جو اس رات اس کے ساتھ بیتا تھا۔ زندگی تو اب اپنے معمول پر آ گئی تھی، مگر آلیان آج تک اس خوفناک رات کو فراموش نہیں کر سکا۔ وہ اکثر راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتا ہے اور پھر ڈر اور خوف کی حالت میں وہ اپنے ارد گرد گھورنے لگتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی سٹوری آپ کو؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہو۔ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ نے چاہا تو ملیں گے نیکسٹ سٹوری میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سوائے اپنی ذات کے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین۔ شکریہ۔